नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बकरी ने इंसानी बच्चे को पैदा किया। ये वाक़या सुनने के बाद आपकी रूह तक लरज़ जाएगी। ये वाक़या निहायत सबक आमोज़ और इबरतनाक है। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक दाई का कहना था कि आज जो मंज़र मेरी आंखों के सामने था वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। एक शख्स अपनी बकरी को गले से लगाए बैठा था और उस बकरी के आसपास लोगों का हुजूम था। मैं इस गांव की दाई थी और इस गांव की आधी औरतों से भी ज़्यादा मैंने बच्चों की विलादत करवाई थी। गांव के सभी लोग मुझ पर बहुत यकीन करते थे, लेकिन एक मर्तबा मेरे पास एक मौलवी आया और कहने लगा, ए अम्मा, आज हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कहा कि तुम लोगों को मेरी ज़रूरत कैसे पड़ गई? तुम लोगों के घर पे तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी बीवी बांझ है। वो शख्स कहने लगा, नहीं अम्मा, मुझे आपकी ज़रूरत अपनी बीवी के लिए नहीं, अपनी बानों के लिए है। दरअसल बानो उसकी बकरी का नाम था। मौलवी साहब ने बहुत ही प्यार से अपनी बकरी का नाम बानो रखा था। वो मुझे कहने लगा कि बानो के यहाँ विलादत होने वाली है। दाई चली गई। दाई के लिए ये काम इतना मुश्किल तो था नहीं, दाई का तो ये काम रोज़ का था। उस मौलवी ने अपनी बकरी को बहुत ही मोहब्बत से पाला था। उस बकरी के लिए अलग से कमरा भी बनवा रखा था और सर्दियों के लिए अपनी बकरी के लिए कपड़े भी बनवाता था। लोग इस बकरी को देखकर बहुत ही हैरान होते थे क्योंकि वो बकरी है ही इतनी खूबसूरत। उसका सफ़ेद रंग और ऊंचा लंबा कद था। अब मौलवी साहब दाई को उसके पास ले गए। दाई इस बकरी के पास जाकर बैठ गई। दाई को मालूम था कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी ही देर में बकरी के यहाँ विलादत हो जाएगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इस दाई ने ऐसा मामला देखा कि जिससे इसके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। दाई मौलवी को कहने लगी कि क्या मामला है, पता करो कि ये किसकी हरकत है। ये सब देखकर वो मौलवी खुद भी हैरान हो गया। एक बात आए और एक जाए, क्योंकि मौलवी को खुद भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जब ये पता करवाया गया कि ये किसके करतूत है तो कदमों से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि मौलवी साहब अब किसी से नज़र नहीं मिला सकते थे। ये काम ही उनके घर ऐसा हो गया था कि लोग कह रहे थे कि सिर्फ माँ ही जज्बाती नहीं होती, कुछ मर्द भी जज्बाती होते हैं जिनको बच्चों का शौक होता है। मौलवी साहब भी थे। मौलवी साहब दाई के हाथों ही पैदा हुए थे। मौलवी साहब की माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुकी थी। मौलवी साहब के घर में इसकी सिर्फ एक बीवी थी। वो मुनासिब सी औरत, वो ना ही तो किसी से ज़्यादा बात करती थी और ना ही ज़्यादा कहीं आना जाना रखती थी, और इसकी वजह यह थी कि वो बांझ थी, बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। वो अक्सर दाई के पास आती, दाई से दवाई बनवा कर ले जाती। दाई उसे हमेशा कहती कि तेरे यहाँ औलाद नहीं होने वाली, क्योंकि वो दाई इस गांव की पुरानी दाई थी। दाई मौलवी की बीवी को समझाती कि तू शहर जाकर अपना चेकअप करवा ले, डॉक्टर ने आजकल बड़े बड़े तरीके निकाले हुए हैं, अल्लाह करेगा तेरे यहाँ भी औलाद हो जाएगी। लेकिन मौलवी की बीवी रोकर कहती कि आपको तो पता है कि हम गरीब लोग हैं और मुझे मेरे शौहर शहर दवाई लेने के लिए नहीं जाने देंगे, और हमारे पास पैसे भी नहीं है। मेरे शौहर को बच्चे बहुत पसंद है, वो चाहता है कि मैं जल्दी ही माँ बन जाऊं, और इसी मोहब्बत में वो एक बकरी का बच्चा उठा कर ले आया और उसे बच्चों जैसी मोहब्बत करता है। मेरे शौहर ने इस बकरी के बच्चे को अपने बच्चों की तरह पालना शुरू कर दिया है और उसका नाम बानो रखा है, जैसे वो इसकी अपनी औलाद हो। होते होते वो अब बकरी बड़ी हो गई और वो बकरी दूध भी देने लग गई। लेकिन आज मौलवी साहब की हालत देखकर बहुत ही तरस आ रहा था। वो बेचारा बकरी को लेकर ऐसे बैठा था जैसे ये सब कुछ उसकी बीवी या बेटी के साथ हुआ हो। दाई जब इस बकरी की विलादत करवाने के लिए गई तो दाई कहने लगी कि मेरा काम नहीं है, तुम जानवरों के डॉक्टर को लेकर आओ। मौलवी साहब कहने लगे कि अम्मा, जानवरों का तो डॉक्टर यहाँ से चला गया है, अब मेरी मजबूरी ये है कि मेरी प्यारी बकरी है, इसकी विलादत तो करवा दें। दाई कहने लगी कि अब मैं बकरी के पास जाकर बैठ गई और मैं अपने साथ अपना हुक्का भी लाई थी। मैं वहाँ बैठकर अपना हुक्का पीने लगी। मुझे क्या पता था कि ये मेरी ज़िंदगी का अजीब व गरीब दिन होगा। दाई ने मौलवी साहब को बाहर भेज दिया और खुद हुक्का पीने लग गई। थोड़ी देर बाद दाई को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। दाई बच्चे की आवाज़ सुनकर हैरान हो गई कि भला यहाँ पर बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ गई। मैंने इधर उधर देखा कि बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मैंने सोचा कि ये मेरा वहम तो नहीं कि ऐसे मेरा दिमाग बज रहा हो।
کہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بچہ بھلا یہاں پر کہاں سے آیا؟ اس دائی نے جب کھڑے ہو کر بکری کی طرف دیکھا تو بکری کی حالت ابھی بھی خراب تھی، لیکن اس بکری کے پاس ایک انسان کا بچہ پڑا ہوا تھا۔ وہ بچہ رو رہا تھا۔ دائی نے بانو کا پیٹ چیک کیا تو بکری کا پیٹ چھوٹا لگ رہا تھا۔ اب دائی حیران ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ وہ بچہ ایسے ہی بکری کے پاس گھاس پر پڑا ہوا تھا۔ دائی نے وہ بچہ اٹھا لیا اور اس کو کپڑے میں لپیٹ لیا۔ دائی جب اس بچے کو لے کر باہر نکلی تو سامنے مولوی صاحب اور اس کی بیوی اور گاؤں کی ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ وہ عورت شاید دودھ لینے کے لیے آئی تھی۔ اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو اندر بانو کے پاس تھی، اس کی طبیعت خراب تھی، پھر یہ بچہ تمہاری گود میں کہاں سے آیا؟ دائی کہنے لگی کہ اب میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، مجھے تو خود بھی نہیں پتا۔ اب جلدی جلدی اس بچے کو سنبھالو ورنہ یہ بچہ بیمار ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کی بیوی نے آگے بڑھ کر اس بچے کو پکڑ لیا اور اس بچے کو لپیٹ کر اندر کمرے میں لے جانے لگی۔ مولوی صاحب نے دائی سے پوچھا کہ بانو کیسی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ بانو تو ٹھیک ہے لیکن اور معاملہ خراب ہے، اتنے خراب ہے کہ تو انہیں ٹھیک کر بھی نہیں سکتا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اے دائی اماں، کیا گھما پھرا کے باتیں کر رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے مولوی سے کہا کہ تمہاری بکری کو بچہ پیدا ہوا ہے۔ مولوی کہنے لگا اچھا تو بچہ کیسا ہے؟ دائی کہنے لگی کہ تمہاری بکری کو انسانی بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب چونک گئے، کہنے لگے کہ اے اماں، کیا مطلب انسانی بچہ پیدا ہوا ہے؟ میں تجھ کو نیند سے جگا کر لے کر آیا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے منہ میں جو بات آئے آپ وہ کہہ دو۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ دوبارہ جا کر سو جاؤ، لیکن یہ آپ کیسا مذاق کر رہی ہو؟ دائی بولی کہ مذاق نہیں کر رہی، اندر جا کر دیکھو کہ تمہاری بیوی کے پاس کیا ہے۔ وہ مولوی بھاگ کر اندر جانے لگا اور اس کے پیچھے دائی بھی اندر چلی گئی۔ مولوی کی بیوی نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر لٹا رکھا تھا اور وہ دوسری عورت سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے فیڈر اور دودھ لے آؤ تاکہ ہم اس بچے کو دودھ پلا سکیں۔ اس عورت کے ہاں بھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہ تو دودھ لینے آئی تھی لیکن اب بچے کو دودھ پلا دیا گیا تھا۔ بچہ دودھ پی کر سو گیا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ دائی کی نظریں بہت تیز تھیں۔ دائی بچے کو دیکھ کر بتا دیتی کہ بچہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ بچہ دودھ پی کر سو گیا، لیکن اب گھر والوں کا سکون خراب ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب تو اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے کہ اب جانور انسانی بچوں کو پیدا کریں گے؟ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا؟ وہ کہنے لگی کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلا۔ اب تم بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ تیری بکری تھی تو اس کے آس پاس رہتا تھا، تو اس کا خیال رکھتا تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگا اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو خوش تھا کہ میری پیاری بانو ایک میمے کو پیدا کرے گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ انسانی بچہ پیدا ہوگا۔ لیکن مولوی صاحب کی بیوی عجیب ہی حرکتیں کر رہی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ بچے کو پیار سے پکڑ رکھا تھا جیسے دائی اور مولوی حیران تھے۔ اس عورت کو بھی حیران ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ حیران نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے لوگوں سے کچھ بھی بول نہیں رہی تھی۔ دائی اور مولوی صاحب بہت ہی پریشان اور حیران تھے۔ دائی جب اس عورت سے پوچھا کرتی تھی کہ تجھے بچوں کا شوق ہے تو وہ عورت کہتی کہ نہیں، مجھے بچوں کا شوق نہیں ہے، لیکن اب وہ عورت اس بچے کو ایسے پکڑ کر بیٹھی تھی جیسے خود سے اس بچے کو جدا نہیں کرے گی۔ اب اس عورت کا بچے کے ساتھ ایسا رویہ تھا کہ جیسے اب اس کو بچے کے بغیر سانس ہی نہیں آئے گی۔ دائی نے مولوی کی بیوی کو کہا کہ اب تو بھی اپنے منہ سے کچھ بول دے۔ وہ بولی کہ اب میں کیا بولوں؟ میرے بولنے یا نہ بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہی اس بکری کو اٹھا کر لائے تھے اور یہی اس بکری کے پاس ہمیشہ آس پاس رہتے تھے۔ یہ اپنی بکری کو نہلاتے دھلاتے اسے کپڑے بھی پہناتے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں کس پر شک کروں۔ مولوی صاحب نے یہ بات سن کر پاس پڑا گلاس زمین پر دے مارا۔ مولوی صاحب کہنے لگے تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے، کیا تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ مولوی کی بیوی بولی نہیں، میں آپ پر شک نہیں کر رہی، تو آپ خود بتا دیجیے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ خیر اس کے بعد مولوی نے کہا کہ اب بچے کا کیا کرے۔ اس سے پہلے کہ دائی کوئی بات کرتی مولوی کی بیوی بولی کہ بچہ آپ میرے پاس رہنے دیں، ہمیں رب نے اولاد نہیں دی، بس ہم یہی سمجھ لیں گے کہ یہی ہمارا بچہ ہے۔ مولوی کی بیوی کہنے لگی کہ میں نے آپ سے اپنی دوائی کے لیے کتنے جھگڑے کیے ہیں، کتنی بار آپ کو سمجھایا ہے
لیکن آپ نے میری بات کبھی نہیں مانی۔ اب یہ اولاد ہمارے دروازے پر آ گئی ہے، اب ہم اس کو کسی اور کو نہیں دیں گے اور ہم اس بچے کی پرورش کریں گے۔ اب تم مولوی صاحب یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ مولوی صاحب خوش ہو کر وہاں سے چلے گئے اور مولوی کی بیوی رونے لگی۔ دائی سے کہنے لگی کہ دیکھیں اماں، میں نے ان کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ہم کسی اور کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں۔ میں نے لوگوں کی عورتوں کے بچے بڑے ہوتے دیکھے ہیں اور خود کے بچوں کو ترس رہی تھی۔ نہ ہی تو یہ مجھے کبھی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے لے کر گئے ہیں اور نہ ہی میرے اوپر دھیان دیتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ تو یہ اپنی بکری کا خیال رکھتے ہیں۔ مولوی کی بیوی کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو کتنی مرتبہ کہا کہ ہم کسی اور کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ مولوی کی بیوی دائی کو کہنے لگی کہ میری بہن کے ہاں پہلے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، پھر اس کے بعد 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے اور ہمیں اپنا بچہ دینے کو تیار تھی کیونکہ اس کا شوہر محنت مزدوری کرتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر مولوی سے کہا کہ میں اپنی بہن کا بچہ لے لیتی ہوں، لیکن میرے شوہر نے منع کر دیا کیونکہ اس بچے کا باپ کمزاد ہے اور ہم نے ایسا بچہ نہیں لینا جس کے اندر گھٹیا خون ہو۔ دیکھیے دائی اماں، اس نے کتنے بڑے بڑے بول بولے ہیں، شاید اسی لیے ہی ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ نہ ہی تو میرا علاج کروایا، نہ ہی تو مجھے دوائی دی اور نہ ہی مجھے کہیں سے دم کروایا۔ بچہ جب لینے کو کہا تو اس نے مجھے 1000 باتیں سنائی۔ پھر میں نے کہا کہ یتیم بچہ کسی کا شہر سے لے آتے ہیں۔ اس پہ بھی مولوی صاحب نے مجھے 1000 باتیں سنائی۔ بس یہ اس بکری کو ہی ساتھ لے کر بیٹھ گئے اور مجھے کہتا تھا کہ بکری کا خیال رکھا کرو۔ اگر میں کوئی کام بکری کا ٹھیک سے نہیں کرتی تو میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا تھا۔ تم نے یہ فلاں کام کیوں نہیں کیا؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ اس بکری کی وجہ سے ہی پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا، لیکن اچھے الفاظوں میں مشہور نہیں ہوا، اس کو میری ہی بددعا لگی ہے۔ دائی کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تیری بددعا ایسی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے جو چاہا تھا وہ مجھے مل گیا۔ خیر، مولوی کی بیوی نے کہہ دیا کہ میں جاننا نہیں چاہتی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا۔ اب میں اس بچے کو اپنے پاس رکھوں گی اور اس کی پرورش کروں گی۔ دائی اماں اب اپنے گھر واپس چلی آئی۔ مولوی صاحب کی جو ماں تھی وہ دائی کی بہت اچھی سہیلی تھی، اس لیے مولوی صاحب دائی کو کبھی اماں کہتا تھا اور کبھی خالہ کہتا تھا۔ شام کو پھر سے مولوی صاحب دائی کے گھر آ گئے اور کہنے لگے، اے دائی اماں، ایک بری خبر ہے۔ دائی کہنے لگی، اب کیا ہو گیا؟ مولوی صاحب رو کر کہنے لگے کہ میری بانو اس دنیا سے چلی گئی ہے، میں ابھی اس کو دفنا کے آیا ہوں۔ دائی بولی کہ یہ تو بہت برا ہوا۔ مولوی صاحب پھٹ پھٹ کر رونے لگے کہ میری پیاری بکری بھی اس دنیا سے چلی گئی اور میری بدنامی بھی ہو گئی، میرے ساتھ اور یہ عجیب معاملہ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ پورے محلے میں میری باتیں ہو رہی ہیں، ایسا دل کرتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، اور اگر بھاگوں بھی تو کیا اس بچے کو ساتھ لے کر بھاگوں؟ دائی مولوی صاحب کو سمجھانے لگی کہ دیکھو، اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اور تمہارے پاس اولاد بھی تو نہیں ہے، تمہاری بیوی اس کو محبت سے پال لے گی، اور بیٹا تمہاری آدھی عمر تو گزر گئی ہے، تمہارے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا، اللہ پاک نے شاید اسی طرح ہی تم لوگوں کو بچہ دینا تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میری بکری کے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے، اور کس نے کیا ہے مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ جس نے بھی کیا ہے یہ اس کے گناہ کی سزا ہے، یہ ہماری نہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں تو تبلیغ پہ گیا ہوا تھا اور پرسوں ہی واپس آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میری بکری کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ دائی کہنے لگی کہ میں اتنے بچوں کی پیدائش کروا چکی ہوں، میرا بھی یہ تجربہ ہے کہ یہ بچہ 1 دن کا نہیں ہے، یہ بچہ کوئی 4-5 دن کا لگ رہا ہے۔ تم بیٹا پتہ کروا لو، شاید کسی جگہ سے پتہ چل جائے کہ یہ بچہ یہاں پر کیسے آیا۔ جن کے گھر بکریاں بکرے تھے مولوی صاحب ان کے گھر بھی گئے اور چھان بین کرنے لگے، اور لوگ الٹا مولوی صاحب کو طرح طرح کی باتیں سنانے لگے۔ مولوی صاحب نے ٹھان لی تھی کہ وہ اب اس بارے میں پتہ لگا کر ہی رہیں گے، اور ادھر دائی بھی پریشان تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ دائی سوچنے لگی کہ میں نے ایک عورت کے بچے کی پیدائش کروائی تھی، اس کا بچہ بہت ہی عجیب سا پیدا ہوا تھا۔ ماں اپنے بچے کو دیکھ کے ڈر رہی تھی، لیکن دائی نے ہمت کر کے بچے کو اٹھا کر ماں کی گود میں بٹھا دیا۔ سب عورتیں کہہ رہی تھیں کہ یہ اس عورت نے اپنی ساس کی خدمت نہیں کی، اسے ہر وقت برا بھلا کہتی تھی، اسے گالیاں دیتی تھی، اس لیے ہی اس کو ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ اس کے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے جو اس عورت نے دنیا میں گناہ کیے ہیں۔ اس کی ساس تو بیماری کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کا بچہ بھی پھر کچھ دن بعد مر گیا تھا۔
اور اس کے بعد وہ عورت بہت ہی نیک ہو گئی تھی، اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی تھی اور لوگوں کی بھی خدمت کیا کرتی تھی۔ دائی پھر سے بے چین ہو کر مولوی کی بیوی کے پاس آئی، لیکن وہ اس بچے سے بہت محبت کر رہی تھی جیسے وہ اس بچے کی سگی ماں ہو۔ دائی اب پھر سے اپنے گھر آ گئی۔ اس کے بعد دائی کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، دائی، اماں سلیمہ کی بیٹی بیمار ہو گئی ہے، اس کی طبیعت ذرا خراب ہے، آپ چلیے اس کو دیکھ لیجئے۔ دائی کہنے لگی کہ ہاں میں چلتی ہوں۔ ایسے تو اس دائی کے پاس روز عورتیں آتی تھیں اور وہ دائی ان کی مدد کرنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ شاید اس عورت کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ دائی کو پتہ چل گیا تھا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دائی سلیمہ کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ دراصل سلیمہ ایک بڑی عمر کی عورت تھی اور اس کی ایک جوان خوبصورت بیٹی تھی جس کی خوبصورتی کے چرچے پورے محلے میں تھے۔ دائی جب سلیمہ کے گھر آئی تو اس کی بیٹی بہت ہی بیمار تھی اور بستر پر پڑی تھی۔ دائی نے جب اس کو دیکھا تو اس کو بہت زیادہ بخار تھا۔ دائی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میری بیٹی اپنے ماموں کے گھر گئی تھی، 4 دن پہلے ہی واپس آئی ہے اور جب سے آئی ہے اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ اب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس کو بہت تیز بخار ہو گیا ہے اور بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دائی نے جب اس جوان لڑکی کی طرف دیکھا تو دائی دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ دائی نے ان تمام خاتون سے کہا، تم لوگ سب باہر چلے جاؤ، مجھے اکیلے دیکھنے دو، کیا معاملہ ہے؟ یہ جوان ہے، لڑکی ہے، کیا میں تم لوگوں کے سامنے اس سے ایسی باتیں پوچھوں گی؟ چلو نکلو یہاں سے۔ جب سب لوگ باہر چلے گئے تو دائی اس لڑکی سے کہنے لگی، اب بتاؤ بیٹا کہ کیا بات ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ اے دائی اماں، آپ مجھے بچا لیجئے، آپ باہر جا کر سب کو کہہ دیجئے کہ میں ٹھیک ہوں۔ دائی کہنے لگی، میں ایسا کیوں کہوں گی؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ دیکھیے میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ دائی دیکھ کر ہی سمجھ گئی، کہنے لگی کہ تمہاری اولاد کہاں ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں نے وہ اولاد مولوی کی بیوی کو دے دی ہے۔ دائی نے پوچھا کہ مولوی کی بیوی تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو وہ لڑکی بولی کہ وہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ دائی نے پوچھا، اچھا تو اس بچے کا باپ کون ہے؟ یہ سن کر لڑکی نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی کہ اس بچے کا باپ جو بھی تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی جائز رشتہ نہیں تھا۔ ہاں، ہمارے گاؤں کے پیچھے جو کارخانہ بن رہا ہے وہ وہاں کا افسر تھا، وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کو یہاں سے گئے ہوئے 10 مہینے ہونے والے ہیں اور میں اس کے عشق میں پاگل ہو گئی تھی، اور یہ بات میں نے صرف مولوی کی بیوی کو ہی بتائی تھی۔ مولوی کی بیوی کو پتہ تھا کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ جب میرے حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے تو میں اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میرے ماموں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اور ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ وہاں میرے لیے یہ سب چھپانا آسان تھا، لیکن مجھے مولوی کی بیوی نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، میرا شوہر مجھے کہیں سے بچہ نہیں لے کر دیتا، اس لیے اب میں چھپ کر تمہارا بچہ پال لوں گی، میں جیسا جیسا کہوں گی تم ویسا ویسا کرنا۔ تو ہم دونوں نے کھیل کھیل کر یہ بچہ بکری کے پاس رکھ دیا۔ آپ اس وقت حقہ پی کر سو رہی تھیں، ہم نے آپ کو پتہ نہیں چلنے دیا اور میرا یہ بچہ ہم نے بکری کے پاس رکھ دیا۔ دائی کہنے لگی، یہ میرے ساتھ پہلے بھی ہوتا ہے کہ جب میں حقہ پی لیتی ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے، اور جب نیند آتی ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں سو رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی کہ میری مدد میری سہیلی نے کی ہے اور میں اپنی سہیلی کی مدد کی ہے، یعنی ہم دونوں ہی سہیلیوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ بس آپ باہر جا کر کہہ دو کہ مجھے بخار ہے اور مجھے کوئی دوائی دے دو۔ میرے ساتھ جو برا ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا، میں اس بچے کو اب پالنے سے رہی، لیکن میری سہیلی اس بچے کی پرورش بہت اچھے سے کر سکتی ہے۔ یہ سب سن کر دائی حیران رہ گئی کہ ان لوگوں نے کیسا کھیل کھیلا ہے۔ وہ دائی کہنے لگی کہ جو ہوا سو ہوا، اب میں خاموش اس لیے ہوں کیونکہ اس معصوم بچے کو ایک ماں مل رہی ہے اور تیرے گھر والوں کی عزت خراب نہیں ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سب کو بتا دیتی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ دائی نے باہر آ کر لوگوں کو کہا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، اسے بخار ہے، تھوڑی دیر اسے آرام کرنے دیجیے اور اس کا خیال رکھیے، اس کے بعد وہ لڑکی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد دائی نے آ کر مولوی صاحب کو سمجھایا کہ اب یہ جیسے بھی دنیا میں آیا ہے، اب یہ تمہارا بچہ ہے، اس کی پرورش کرو۔ مولوی صاحب نے بھی یہ بات سمجھ لی کہ چلو یہ بچہ جیسے بھی دنیا میں آیا ہے اب یہ ہمارا بچہ ہے،
اور ہم اس کی بھی پرورش کریں گے۔ دائی نے مولوی کی بیوی سے کوئی بات نہ کی کہ دائی کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے، لیکن اس بچے کے آنے کے بعد مولوی صاحب کے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ ان کے گھر میں رزق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اب مولوی صاحب بھی اس بچے کو گود میں اٹھائے پھرتے تھے۔ مولوی صاحب اب اس بچے کو اپنے بچوں کی طرح محبت کرتے تھے، اور اس لڑکی کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ شاید اس لڑکی کی قسمت اچھی تھی، لیکن اس نے واقعی بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، آمین۔ ناظرین، اس کہانی سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔